मैं एक मुसलमान लड़की थी, मगर मैंने अपनी पसंद से एक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी। मेरी सास हर वक्त बुतों की पूजा करती रहती थी। फिर वो इतनी बीमार हुई कि इन्हें कैंसर हो गया। डॉक्टर का कहना था कि वो चंद दिन बाद फौत हो जाएगी। मैं अपनी सास से छुप कर कुरान मजीद की सूरह रहमान पढ़ती और पानी पर दम करके अपनी सास को पिला देती। एक हफ्ते बाद मेरे शौहर ने अपनी माँ का टेस्ट करवाया तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। रिपोर्ट देखकर वो मुझे बालों से घसीट कर अस्पताल ले गया। और फिर मेरा नाम फातिमा है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मेरी यूनिवर्सिटी के एक हिंदू लड़के ने मेरा रास्ता रोका था। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। इस हिंदू लड़के को मेरा हिजाब करना और मर्दों से अपना आप छुपा कर रखना बहुत अच्छा लगता था। अपने इर्द गिर्द घूमती बेपर्दा लड़कियों से इसे कभी कशिश महसूस नहीं हुई थी। वो हर वक्त मुझे देखता रहता था, मेरा पीछा करता रहता था। यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके बाद में मैंने एक मदरसे में नौकरी कर ली। वहाँ मैं जवान लड़कियों को दीन की तालीम देने लगी थी, जबकि वो हिंदू लड़का अपनी जहानत और बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी की वजह से एक अच्छी जगह मुलाजमत करने लगा था। एक रोज़ मैं मदरसे से जा रही थी जब इस हिंदू लड़के ने मेरा रास्ता रोका। वो बहुत परेशान और उलझा हुआ सा लग रहा था। मुझे इस पर हैरत हुई थी, क्योंकि मैं इसे नहीं जानती थी और ना ही मैं इसे पहचान पाई थी। मैंने यूनिवर्सिटी में भी हमेशा सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो रखी थी। इस लड़की ने मेरा रास्ता रोकते हुए मुझसे इल्तिजा की थी कि मैं एक बार इसकी बात सुन लूं। इसके परेशान लहजे पर बेसाख्ता मैंने सर हिला दिया। हालांकि मैं अपनी हदूद जानती थी कि मुझे गैर महरम मर्दों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, मगर वो जितना परेशान लग रहा था, मैं मदद के ख्याल से बात सुनने के लिए रुकी थी। अब इसने अपनी हालत की जो वजह मुझे बताई थी, वो मुझे बौखलाने पर मजबूर कर गई। मैं जो इसे परेशानी से निकालना चाह रही थी, अब मैं मुंह खोले इसे देखने लगी थी, जो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। वो मुझे बता रहा था कि मैं यूनिवर्सिटी में पहले रोज़ से तुम्हारे हिजाब की वजह से तुमसे मुतासर रहने लगा था। मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ तुम्हें देखना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम यूनिवर्सिटी से फारुग हुए तो मैं कितने रोज़ बेचैन रहा था। मैं तुम्हें देखना चाहता था, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा, यहाँ तक कि मैं पूजा करते हुए भी तंग हो रहा था। मैं ढंग से इस लड़के की बातें सुन रही थी। मैं तो ये तक नहीं जानती थी कि वो कौन था और कब से मुझे जानता था, जो कि अपनी बिखरी और उलझी हालत की वजह से मुझे कह रहा था। इसने अपना हाल बताकर अचानक मुझसे ऐसा मुतालबा किया जो मुझे हैरान कर गया था। वो बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने घबरा कर इसे देखा और अपनी हैरत पर काबू पाकर संजीदगी से इसे कहा कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मज़हब अलग है। मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और मेरा निकाह सिर्फ मुसलमान मर्द से जायज़ है। मेरी बात सुनकर वो बोला कि मैं तुमसे निकाह की खातिर मुसलमान होने को भी तैयार हूँ। वो मुझसे हर हाल में निकाह करना चाहता था। वो अपनी बेकरार हालत से परेशान था। मुझे न चाहते हुए भी इस पर तरस आया था। मैंने इनकार में सर हिलाकर इसे समझाया कि अगर वो मुझसे निकाह करने के लिए मुसलमान होगा तो इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका दिल इस्लाम को नहीं मानेगा, क्योंकि वो मुझे हासिल करने के लिए इस्लाम कबूल कर रहा है। दिल से तो वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहा। मेरी बातों ने इसे परेशान कर दिया था। मैं इसे समझा बुझाकर माजरत करती वहाँ से चली गई। मुझे अफसोस था कि मेरी वजह से एक अच्छा लड़का इस हाल को पहुँच गया था, मगर इसमें यकीनन मेरा कसूर नहीं था। मैंने इससे ना कभी बात की थी और ना ही दोस्ती की थी, लेकिन शायद अल्लाह ने इसके दिल में मेरे हिजाब की इज़्ज़त और मेरे इस्लामी तौर तरीके के लिए कशिश पैदा कर दी थी। इसलिए वो अपने मज़हब से भी दूर हो रहा था। इस वाक़े को एक माह गुज़रा तो मैं इस लड़के को भूल गई थी और अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई। मेरी रहाइश भी इसी मदरसे के साथ ही थी, क्योंकि मेरे वालिदैन का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। मैं अपने चचा के घर रहकर अपनी इब्तदाई उम्र गुजारी थी, मगर जो ही मैं यूनिवर्सिटी में पहुंची तब मैं अपने लिए छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली थी, क्योंकि मेरी चची का रवैया मेरे साथ बहुत ही बुरा था। इसलिए मैं अब हमेशा के लिए हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी, ताकि मैं किसी पर बोझ न बनूं। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दीनी तालीम देना ही रह गया था।
مگر میری زندگی میں اس ہندو لڑکے نے کچھ عرصے کے لیے ہلچل سی مچا دی تھی۔ اس کی وجہ سے میں کہیں روز تک پریشانی میں رہی۔ میں نے اپنی زندگی بہت صاف اور سنبھل کر گزاری تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کبھی کوئی ایسی غلطی کروں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ لیکن ایک ماہ کے بعد جب میں وہ بات بھولنے لگی تو وہ پھر سے میرے راستے میں آ کر کھڑا ہوا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے پہلی بار کی طرح مجھ سے بات کرنے کی درخواست کی تھی۔ آج اس کا لہجہ کافی بدلا ہوا تھا۔ وہ مہذب اور سلجھے ہوئے لہجے میں درخواست کر رہا تھا۔ وہ خود بھی پہلے کی نسبت کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے تو مصروفیات کا بہانہ بنا کر انکار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ میری منت کرنے لگا، بس ایک بار میں اس کی بات سن لوں۔ اور میں سوچنے لگی کہ اگر وہ اس بار پھر سے شادی کے لیے ضد کرے گا تو میں اسے کچھ دینی تعلیم کی کتابیں دے کر اسے اسلام کا مطالعہ کرنے کی ہدایت دوں گی، تاکہ وہ اسلام کو سمجھے اور پھر فیصلہ کرے کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے یا نہیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے بات شروع کی اور اس کا پہلا جملہ ہی سن کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ وہ بول رہا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس بار اس نے اسلام کو سمجھ کر اس کا مطالعہ کر کے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کی رضا کی خاطر قبول کیا ہے۔ اس کا اسلامی نام ابو بکر تھا۔ میں حیران ہو کر اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ تب وہ بولا، جب میں نے اسے اسلام کو سمجھ کر قبول کرنے کا کہا تھا، اس نے تب ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسلام کا مطالعہ کرے گا، اور مجھ سے ملاقات کے فوری بعد ایک مسجد میں گیا تھا اور ایک مولوی سے درخواست کی تھی کہ اسے اسلام سمجھائے۔ ایک ماہ اس نے اسلام کو سمجھا اور جب اس کا دل مکمل طور پر مسلمان ہونے کے لیے راضی ہوا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی میرے پاس آیا تھا اور کہنے لگا تھا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور اب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم میری محسن ہو، جس کی وجہ سے مجھے میرا حقیقی خدا ملا ہے اور میری آخرت سنور گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے لب سی دیے گئے تھے۔ میں اس کی اس بات کے بعد شادی سے انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور ایک مسلمان سے میرا نکاح جائز تھا۔ میرے چچا اور چچی میرے ساتھ بہت کم تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس لڑکے کے دوسری بار پوچھنے پر میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنے بارے میں سب بتا دیا۔ اس کی فیملی میں اس کی بس ایک بوڑھی ماں تھی اور اس نے اداسی سے بتایا کہ اس کی ماں کٹر ہندو ہے، وہ کبھی اسلام قبول کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔ وہ اپنی ماں کی آخرت کو لے کر فکر مند تھا۔ میں نے تب دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اس کی ماں کو بھی مسلمان کر کے رہوں گی۔ میں ابو بکر سے شادی کر کے اپنے سسرال پہنچی تو میرے شوہر نے جھجک کر پہلے ہی بتا دیا کہ میرا اچھا استقبال نہیں ہونے والا۔ ابھی میں یہ بات سمجھ ہی نہیں پائی تھی، گھر میں قدم رکھتے ہی میری ساس کی نظر میرے شوہر اور مجھ پر پڑی۔ مجھے دلہن کے روپ میں اپنے بیٹے کے پہلو میں دیکھ کر وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور بیٹے سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ جب مجھ پر ان کی نظر پڑی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگی، لڑنے لگی کہ میں نے ان کے بیٹے پر جادو کر دیا ہے، میں بہت بڑی جادوگرنی ہوں۔ بہت مشکل سے میرے شوہر نے اپنی ماں کو چپ کروایا اور وضاحت دینے لگا۔ اس گھر میں قدم رکھتے ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس چھوٹے سے صحن میں جگہ جگہ بت لگائے گئے تھے، ایک عجیب سے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں تو ایک مسلمان لڑکی تھی اور ظاہر ہے میرے لیے یہ سب دیکھنا اور برداشت کرنا نہایت مشکل تھا۔ گھر میں ہر طرف گندگی بھی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میرا شوہر پہلے ہی مجھے بتا چکا تھا کہ اس کی بوڑھی ماں اب کام نہیں کر سکتی، اور وہ بھی اپنی مصروفیات میں سے جیسے تیسے وقت نکال کر ماں کو سنبھالتا اور اس کا کھانا پینا کرتا تھا۔ میرا شوہر اپنی ماں کو سنبھالتے ہوئے ان کے کمرے میں لے گیا اور میں مایوس ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ یہ سب میرے لیے کچھ نیا نہیں تھا۔ میں جانتی تھی میرا شوہر بچپن سے ہندو تھا اور اس کی ماں کا مذہب بھی ہندو ہے۔ ایک ہندو کے گھر مورتی اور پتھر کے بتوں کا ہونا کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں یہ سب برداشت کر لوں گی، مگر اب اس گھر میں آ کر مجھے بہت پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک مذہبی لڑکی تھی، میرے لیے ایسے ماحول میں رہنا اور عبادت کرنا نہایت مشکل ثابت ہونے والا تھا، مگر اپنے شوہر کی خاطر میں یہ سب کرنے کو تیار تھی۔
اندر اپنے کمرے میں بھی میری ساس اپنے بیٹے پر بری طرح چیخ رہی تھی۔ میری ساس کے الفاظ مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ وہ بری طرح چلا کر اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہی تھی کہ تم سے بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے۔ بھگوان کی ناراضگی میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ اب بھگوان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ اس پاپی عورت نے تم پر جادو کیا ہے۔ میری ساری نسلیں برباد ہو گئیں، اب میں کیا کروں گی؟ اب میری ساس کو پریشانی تھی کہ ان کے گھر میں اپنا کلام یعنی قرآن مجید پڑھا کروں گی۔ ان کی نظر میں بے برکتی پیدا ہوگی۔ دو مذاہب کے لوگوں کا ایک گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہنا بالکل ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ اچانک میری ساس میرے شوہر سے کہنے لگی کہ تم کیسے بدل گئے؟ اپنی نسل کو چلانے کے لیے اس گناہگار عورت سے شادی کر لی؟ ضرور اس نے تم پر جادو کیا ہوگا۔ ہاں، یہ جادوگرنی ہے، کیونکہ مسلمان جادو کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے جادو کے زور سے اپنے مذہب سے ہٹا دیتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ اپنے مذہب سے ہٹ کر گناہ کمانے لگتے ہیں۔ میں خاموش اپنی ساس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسلام جب کسی غیر مذہب کے دل میں گھر کر جائے تو ایسے ہی غیر مذہب کے لوگ اللہ کو پا لینے کے بعد اپنا گھر بار اور دوست دنیا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دراصل انہیں اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے، اور یہ بات صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، ورنہ لوگ اسلام کو جادو ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ میری ساس بہت غصے میں تھی اور میرا شوہر ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور انہیں روک رہا تھا کہ فاطمہ کو ایسا ویسا کچھ مت کہیے، وہ میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ میری ساس نے بہت باتیں کی اور اپنے بیٹے سے لڑتے ہوئے اسے شرم دلانے لگی کہ اس جادوگرنی نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے، تم اس کو اپنی بیوی کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لڑکی نے تجھے کیا چیز کھلائی کہ تو اس کا دیوانہ ہو گیا ہے؟ تجھ سے اتنی بڑی بھول کیسے ہو گئی کہ تو بھگوان کے سامنے اس گناہگار عورت کو لے آیا ہے؟ یہ تو بہت بدقسمتی کا کام ہو گیا۔ وہ اپنے پتھر کے خداؤں کو پکار پکار کر روتی جا رہی تھی۔ میری ساس کی آواز میں پیدا ہونے والی خراش اور کپکپاہٹ نے مجھے متوجہ کیا تھا۔ میں اٹھ کر ان کے کمرے تک پہنچی اور فکر مندی سے اندر جھانکا تو سامنے کا منظر میرے اعصاب کو جھٹکا پہنچا گیا۔ سامنے میری روتی ہوئی ساس زمین پر گری پڑی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میری ساس اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہو۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی اور میرا شوہر اپنی ماں کو سنبھال رہا تھا۔ میں نے اپنی شوہر کی مدد سے ساس کو بستر پر سلایا اور میرے شوہر نے قریب پڑی میز سے کچھ دوائیاں اٹھا کر اپنی ماں کو دیں۔ دوائی کھانے کے بعد میری ساس سو گئی تھی۔ تب میں نے جھجک کر اپنے شوہر سے کہا کہ اسے اپنی ماں کو اسپتال لے جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ اس پر میرے شوہر نے جو مجھے بتایا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ میں ہکا بکا سی اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ میرا شوہر بتا رہا تھا کہ میری ماں کینسر کے آخری سٹیج پر ہے اور ڈاکٹروں نے بھی اب اسے لا علاج قرار دیا ہے۔ وہ بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ان دونوں پر بہت ترس آیا تھا۔ میں کینسر کا سن کر اپنی ساس کے علاج کے بارے میں سوچ چکی تھی، کیونکہ میرے پاس ایک ایسا وظیفہ تھا جس سے کینسر جیسے موذی مرض کا بھی بآسانی علاج کیا جا سکتا تھا، مگر فی الحال یہ سب میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ وہ یقین نہ کرتا اور شاید مجھے واقعی جادوگرنی سمجھ لیتا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے شوہر کے کمرے کی طرف رخ کیا، جو میرا بھی کمرہ تھا۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کر سوٹ کیس سے سادہ سا جوڑا نکال کر پہنا اور ایک بار پھر کمرے سے نکل کر گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہو گئی۔ اور پھر میرا شوہر بھی اپنی ماں کے پرسکون ہوتے ہی میری مدد کرنے چلا آیا تھا۔ اس کی بہت سی بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ اپنی ماں اور مجھے دونوں کو اپنا اپنا حق دے رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو میرے بارے میں غلط نہیں بولنے دیا تھا اور نہ ہی میرے سامنے ماں کو برا کہا تھا۔ وہ یقیناً ایک اچھا مرد تھا۔ اس کی ایسی خوبیوں کی وجہ سے میں نے اتنی مشکل زندگی کا چناؤ بھی آسانی سے کر لیا تھا۔ ہم نے مل کر سارا گھر دھو کر چمکا دیا تھا۔ اس نے میری آسانی کے لیے کھانا باہر سے منگوا لیا تھا اور گھر کو دھو کر ہم خود بھی نہا دھو کر تازہ دم ہو گئے تھے۔ پھر میں نے اپنے کمرے میں موجود سب مورتیوں کو ہٹا کر وہ جگہ پاک کی
اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آگے کی زندگی کی آسانی کے لیے نوافل بھی ادا کیے اور پھر تھکی ہاری سی بستر پر دراز ہو گئی۔ صبح اذان کی آواز سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور نماز ادا کر کے ہلکی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر کچن کا رخ کیا، مگر میری ساس وہاں پہلے سے موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر بال پڑ گئے اور بولی کہ میں ان کے کچن کو ناپاک مت کروں۔ وہ کہنے لگی کہ تم باقی گھر میں جہاں مرضی جاؤ مگر کچن میں نہیں آ سکتی۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی، اب جب کہ میں جان چکی تھی کہ وہ بیمار تھی۔ اس کے بعد ان کا یوں کچن میں اپنا کام خود کرنا مجھے فکر میں مبتلا کر رہا تھا، مگر میں خاموشی سے نکل گئی۔ مجھے لگا تھا کہ بات بس یہیں تک ہی رہے گی، مگر اصل پریشانی تو مجھے تب ہوئی جب میری ساس ناشتہ کرتے ہی ہمارے کمرے میں داخل ہوئی اور اگلے ہی لمحے ان کی غسیلی آوازوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ میں جو صحن میں بیٹھی تھی ان آوازوں پر گھبرا گئی تھی۔ میرا شوہر بھی کام پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ واش روم سے نکل کر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ میری ساس پتھر کے بتوں کو میری خاطر چھپا دیا تھا۔ میری ساس نے اس بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اور بہت سارے نئے بت منگا کر پورے گھر میں پھیلا دیے تھے۔ میرے لیے عبادت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے گھر کی چھت پر بنے ایک چھوٹے سے کمرے کو میرے لیے عبادت گاہ بنا دیا تھا۔ وہ شرمندہ تھا مگر اپنی بیمار ماں سے ضد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بھی خاموشی سے وہیں جا کر عبادت کرنے لگی اور نہایت رازداری سے میں اپنی ساس کی بیماری کے لیے اپنا وظیفہ بھی کر رہی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، میں خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہتی۔ میری ساس کا جب بھی مجھ سے سامنا ہوتا تو وہ اپنی زبان سے تیر برساتی رہتی ہے اور لڑنے لگتی کہ میں نے ان کے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ میں ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی مگر کبھی کبھی میرا صبر جواب دینے لگ جاتا تھا، پھر بھی خاموش رہتی۔ میری ساس کھل کر اپنے بتوں کی پوجا کرنا چاہتے تھے مگر بیماری کی وجہ سے ان کے لیے یہ سب مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اکثر رونے لگ جاتی کہ کاش میری ایسی بہو آتی جو پورے گھر میں پوجا کرتی اور میری ساس کو بھی سکون ملتا، مگر جب سے میں آئی تھی گھر میں ایک الگ سی خاموشی رہنے لگی تھی۔ میرا ہر وقت درود پاک کا ورد کرنا میری ساس کو الجھن میں ڈال دیتا تھا کہ میں زیر لب پتہ نہیں کیا پڑھتی رہتی ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ساس کی طبیعت بحال ہونے لگی۔ وہ خود بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہی تھی، مگر اس بات نے اس کو خوش کرنے کی بجائے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کو کسی جاننے والی نے اس بات میں وہم ڈال دیا تھا کہ وہ موت سے پہلے والا سکون حاصل کر رہی ہیں۔ وہ مجھ سے لڑنے لگتی تھی کہ میں ان کی زندگی ختم کر رہی ہوں اور ان پر جادو کرتی رہتی ہوں۔ ان کی تسلی کے لیے میرا شوہر ان کا معائنہ کروانے لے گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کے کچھ ٹیسٹ کیے اور کچھ دن بعد آنے کا بتا کر بھیج دیا۔ رپورٹس آنے تک میری ساس بہت پریشان تھی کہ میں نے ان پر جادو کیا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد میرا شوہر آج ٹیسٹ کا نتیجہ لے کر گھر لوٹا تو وہ بہت خوش تھا اور آتے ہی مجھ سے بولا کہ تم ہمارے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہو۔ پھر اس نے اپنی ماں کو خوشی سے گلے لگا لیا۔ میری ساس اس سب سے حیران تھی اور بیٹے سے اس کی خوشی کی وجہ دریافت کر رہی تھی۔ میں بھی سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ تب میرے شوہر نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے اور رپورٹس میں کینسر بالکل ختم ہو گیا ہے۔ پھر اس نے اطمینان سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ماں اس سب کے پیچھے تمہاری بہو کا ہاتھ ہے۔ یہ ہم دونوں کے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی ہے، اس کا دین جھوٹا نہیں ہے۔ میری ساس اپنی بیماری کے بالکل ہی ختم ہو جانے کا سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ موت کے قریب پہنچ کر انہیں زندگی مل گئی۔ میں اطمینان سے مسکرا رہی تھی، میرا اللہ پر یقین اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ میری ساس نے حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ میرے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی مذہب اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے کہ لا علاج بیماری کا علاج کر دے۔ اس روز میں اپنے شوہر اور ساس کو نہایت اعتماد سے بتایا تھا
کہ میں نے آپ لوگوں سے چھپ کر ایک وظیفہ کیا تھا اور اپنی ساس کو پانی دم کر کے دن میں 3 بار پلاتی رہی تھی۔ میری بات نے میرے شوہر کو بھی چونکا دیا، جبکہ میری ساس ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر حیرت سے مجھے بولا، اگر تم علاج کرنا چاہتی تھی تو چھپایا کیوں تھا؟ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ بے شک میرا یقین اپنے اللہ پر پورا ہے، مگر وہ لوگ یقیناً تب میری بات نہ سمجھ سکتے، اور میری ساس جان لیتی تو کبھی میرا دم کیا ہوا پانی نہ پیتی۔ میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ میری ساس مجھ سے اس بابرکت کلام کے بارے میں بار بار سوال کرنے لگی اور تفصیل جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ مجھے ہر روز دن میں 3 بار یعنی صبح، دوپہر، شام سورہ رحمان کو سن کر یا پڑھ کر پانی پر دم کرنا تھا۔ اپنی ساس کی پابندی کی وجہ سے میں گھر میں کھل کر سورہ رحمان کی تلاوت نہیں لگا سکتی تھی۔ میں نے روزانہ خاموشی سے خود تلاوت کی اور پانی پر دم کر کے آپ کو پلاتی رہی۔ ٹیسٹ سے پہلے یہ عمل 7 دن تک بلا ناغہ کر لینے کے بعد 8ویں روز روک دیا اور ٹیسٹ کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے بتایا کہ مجھے پوری امید تھی کہ میری ساس کو بالکل ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ ہم مسلمانوں میں کینسر کے مریضوں کے لیے یہ صورت آزمودہ نسخہ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ میری ساس پر بھی اس پاک ذات نے کرم نوازی کر دی تھی اور انہیں شفا دے دی تھی۔ مجھ سے ساری تفصیل جان لینے کے بعد میری ساس کے دل میں اچانک یہ خواہش جاگی کہ وہ ہمارے مذہب کو مزید پڑھے اور جانے۔ میری ساس روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے یہ زندگی تمہارے خدا نے دی ہے، تو اب اسے میرا خدا بھی وہی ہے۔ میں اس ایک خدا کے اس احسان کے بدلے ساری عمر اس کا شکر ادا کر کے گزار دینا چاہتی ہوں۔ میں اپنی باقی زندگی مسلمان ہو کر اس کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزاروں گی۔ بس تم اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا سکھا دو۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے تھے اور میں نے اس بات پر اپنی ساس کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میرے شوہر بھی تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ میں نے ایک ناممکن امر کو ممکن کر دکھایا تھا۔ آج ہمارے گھر میں میری ساس، میرا شوہر اور میں تینوں ہی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس پاک کلام کی برکت سے ہمارا گھر جنت بن گیا ہے۔